बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े सरप्राइज़ आने वाले हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 7 कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अलीमा खान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज अहम पेशरफ सामने आई है। अलीमा खान ने आज कौम के सामने बड़ी अहम तफसीलात रखी हैं इमरान खान के बेटों से मुतल्लिक। ये इस वक्त ऐसी बात है जो वाकई मौजूदा निज़ाम की छेड़ बन चुकी है, और इमरान खान के बेटों का आप नाम लें तो मौजूदा निज़ाम परेशान हो जाता है और मौजूदा निज़ाम को की दौड़ें लग जाती हैं, और वही काम अलीमा खान की जानिब से किया जा रहा है। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की डेट देते ही निज़ाम परेशान है कि उन्होंने पहले एक हफ़्ता अपने बाकी मामलात को साइड पे रख के पीटीआई को रोकने की कोशिश की, ना रुका। ऊपर से इमरान खान ने मुबारकबाद दे दी, इमरान खान ने खुशी का पैगाम दे दिया। अब उनमें और कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जिनको गिरफ़्तार किया गया था छोटे छोटे मुकदमात में, वो सारे रिहा हो गए। तो अब तो वो दहशतगर्दी वाले मुकदमात और उस तरह के सीन भी नहीं हैं। और अगले 1-2 दिन में 9 मई के 2 मुकदमात का फ़ैसला आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि जज साहिबान की जानिब से ये फरमाया गया कि जी हम अपनी छुट्टियां कैंसिल करके बैठे हैं और हमने छुट्टियों पे जाना है, और इस वजह से हम 1-2 दिन में ही फ़ैसला सुना के जाएंगे। रात के 8-8, 9-9 बजे तक एक अदालत में 342 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं, दूसरी में आर्गूमेंट्स, फाइनल आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं। मुलजमान वही हैं। तो ये इस वक्त एक सूरत हाल है। ऐसे में अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने से मौजूदा हुकूमत नहीं रोक सकती। अलीमा खान का कहना था, हमारे ख़िलाफ़ कई केसेस हैं, यहाँ हमारी ज़मानत नहीं होगी। कत्ल केस में मेरे वारंट गिरफ़्तारी निकाले गए, जब गिरफ़्तारी करना होगी ये कर लेंगे। ये सब नाजायज़ केसेस हैं। मेरा जुर्म यह है कि मैं इमरान खान का मैसेज अवाम में लाती हूँ। क्या इमरान खान का पैगाम बाहर लाना जुर्म है? उन्होंने कहा कि जज से भी कहेंगे कि आपकी मजबूरी है, मजबूरी में कब तक ऐसा करेंगे? कब तक जज मजबूरी में हमें इंसाफ नहीं देंगे? पुलिस वाले कहते हैं कि हम पर दबाव है, गलत केसेस बाहर फेंकें, आप हीरो बनेंगे, कौम आपके साथ होगी। हम कभी पिंडी कभी लाहौर केसों में जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है तो सज़ा दे दें। एक बात आप याद रखिएगा कि आज़ाद जजेस, वो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हों, एक फ़र्द है जो उनके साथ खड़ा हुआ, और वो इमरान खान था। इमरान खान ने खुद ज़ाती हैसियत में उनके हक़ में दरख्वास्तें दायर की, और सीनियर पीटीआई का कोई वकील भी नहीं पेश होता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, ये उन तमाम लोगों को जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ दीवार बन के अपना आइनी फ़र्ज़ निभा रहे थे, उनके साथ पीटीआई ने सियासी तौर पर कोई साथ नहीं दिया। हत्ता कि जुडिशल कमीशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान थे, वो भी कैसे कैसे फ़ैसले करके आए, वो भी सबके सामने है। तो ये बात हकीकत है कि सारे अपनी अपनी जगह पे ज़िम्मेदारियाँ तो निभा रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव इस वजह से नहीं कि जो सियासी एक ताकत होती है वो ऐसे लोगों के हाथ में है कि जिनके पास जो कंप्रोमाइज़्ड हैं, या जिनका वो विज़न नहीं है, या जिनके पास वो अख्तियार नहीं है अवामी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करने का। मौजूदा जो लीडरशिप है, अलीमा खान ने कहा कि जज से भी कहेंगे कि आपकी मजबूरी है, मजबूरी में कब तक ऐसा करेंगे? कब तक जज मजबूरी में हमें इंसाफ नहीं देंगे? पुलिस वाले कहते हैं हम पर दबाव है, गलत केसेस बाहर फेंकें, आप हीरो बनेंगे, कौम आपके साथ है। अलीमा खान ने कहा गरीब 8-9 घंटे सफ़र करके आते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, एक दफ़ा सबको बुलाकर जुर्म है तो साबित करा दें या उन्हें छोड़ दें। कि अब एक बंदा मियाँ वाली से, एक बंदा भक्कर से, एक बंदा लाहौर से पिंडी के मुकदमात में बतौर मुलजिम जा रहा है, पिंडी से कोई बंदा सरगोदे जा रहा है, गुजरांवाला जा रहा है, फैसलाबाद जा रहा है, तो उनके पैसे भी लगते हैं। उनको एक दिन में एक अदालत में, एक दिन में एक अदालत में, कारोबार उनके ख़त्म हो गए, नौकरियाँ उनकी चली गई, तो बहुत सारे मसाइल हैं। और अलीमा खान कहती हैं अब एक ही दफ़ा उनको बुला के जुर्म है तो साबित कर दें। पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम पर एतमाद ख़त्म हो गया है, जजेस इसे बहाल कर सकते हैं। बाकी इमरान खान की बहन का कहना था कि 14 अगस्त को भी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा होगा। 14 अगस्त आज़ादी के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी। एक दिन में आज़ादी नहीं मिली, 25 लाख अफराद ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। इमरान खान अपनी आज़ादी नहीं, कौम की आज़ादी चाहते हैं। 14 अगस्त आवाम को आज़ादी नहीं मिली, बल्कि अशराफिया ने धोखा दिया। इमरान खान के बेटों से मुतल्लिक बात करते उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान के पास नाइकोप है, कार्ड नहीं है। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा वीज़ा के लिए आज फिर हम अम्बेसी से रब्ता करेंगे, वीज़ा नहीं देंगे तो सुलेमान और कासिम मज़ीद कोशिश कर लेंगे। कार्ड के लिए अप्लाई किया तो हुकूमत 6 माह लगा देगी।
طلال چودھری سے بھی ویزا کے لیے رابطہ کر لیں گے۔ وزارت داخلہ نے کہا یہ ہمارا نہیں، وزارت خارجہ کا کام ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ عمران خان کے دونوں بیٹے ہر صورت آئیں گے اور ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور آج بھی ایمبیسی سے رابطہ کریں گے اور ان کا جو ویزا کے لیے جتنی بھی جلدی ہو سکتی ہے ہم وہ جلدی کریں گے اور ہم ہر صورت اپنا حق لیں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں قوم نے 5 اگست کو خوف کے بت توڑ دیے، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں تو قانون نہیں توڑتے، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ملاقات نہیں کرائی جاتی، قتل کیس میں عبوری ضمانت نہیں کراؤں گی۔ اس موقع پر وکیل فیصل ملک نے کہا کہ اس کیس کی نقول مانگی ہیں، پھر فیصلہ کریں گے۔ صادقہ آباد میں درج 26 نومبر احتجاج کے کیس میں علیمہ خان دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں پیش ہوئیں، جہاں وکلاء بھی ان کے ساتھ ہے۔ عدالت نے علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 25 اگست تک توسیع کر دی۔ عبوری ضمانت میں دہشت گردی عدالت میں پیش ہوں اور وہاں پھر میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے نظام کو للکارا عمران خان کے کہنے پہ۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست احتجاج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کے تمام جو کارکنان تھے، سینکڑوں 900 سے زائد کارکنان گرفتار ہوئے تھے، تمام رہا ہو گئے تھے۔ زیادہ تر کو عدالتوں نے ڈسچارج کر دیا تھا اور کچھ کو پھر پولیس کی جانب سے خود ہی ان سے شورٹی بانڈ، جو ذاتی شورٹی بانڈ ہے وہ لینے کے بعد عدالت نے پرسنل شورٹی بانڈ پہ تھانوں سے ہی رہا کر دیا تھا پولیس والوں نے جب احتجاج ختم ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان اسلام آباد سے 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، تو ان میں سے خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے میل مرد جو کارکنان تھے ان کو جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا تھا۔ تو وہ جن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا ان کی ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور آج عدالت نے 7 خواتین کی ضمانت اسلام آباد کی مقامی عدالت نے منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے ضمانتیں 20-20 ہزار روپے کے متعلقوں کی عوض منظور کیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد سے گرفتار کارکنان میں سے 7 خواتین کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں، اور باقیوں کی حد تک پھر عدالت نے کہا کہ وہ ہم دیکھیں گے۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں رات 11 بجے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مقدمات، ضمانت کی درخواستیں۔ اگر میں آپ کو عمران خان کے کیس کی مثال دوں تو عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں لگیں اور اس کے بعد 2 ہفتوں کا نوٹس بھی نہ ہوا اور 12 اگست تک ملتوی کر دی گئیں بغیر کارروائی کے۔ لیکن یہاں پہ ایک فیصلہ آتا ہے 7 اگست کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ زیر التوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹے آرڈر اس وقت تک برقرار تھا کہ 7 اگست کے لیے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کا شیڈول جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب 7 اگست سے ایک دن پہلے 6 اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جاتا ہے۔ فاروق ایچ نائک صاحب وکیل ہیں اور وہ اسٹے آرڈر کی اپلیکیشن دیتے ہیں اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں۔ 48 گھنٹے بھی پورے نہیں گزرے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں 36 گھنٹوں میں وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئیں، بینچ بھی بن گیا۔ رات کے 11 بجے حسنات ملک صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ کہتے ہیں رات کے 11 بجے ایک کاز لسٹ جاری ہوئی، کل رات کے 11 بجے کاز لسٹ جاری ہوئی، جس میں جو فاروق ایچ نائک صاحب کی درخواستیں ہیں بحریہ ٹاؤن کی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ چونکہ اب آپ نے اس ملک میں انصاف لینا ہے تو آپ کو ہمارے احسن بون صاحب ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، اس لیول کے جو وکیل ہیں وہی آپ کو انصاف دلوا سکتے ہیں، چونکہ ویسے عام وکیل کی تو درخواست ہی نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی۔ سٹے ہیں، لوگوں کی زمینیں ہیں وہ بک جاتی ہیں، نیلام ہو جاتی ہیں، اور 2-2 3-3 سال سٹے اپلیکیشنز نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی، اور لیکن یہاں تو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ اور میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 8 نئے ججز تعینات کیے گئے، 8 ججز جو تعینات کیے گئے تھے 26ویں ترمیم کے بعد، اور تعداد سپریم کورٹ میں بڑھائی گئی۔ کہا یہ گیا تھا کہ چونکہ بہت زیادہ پینڈنگ ہے مقدمات، التوا ہے، تو اس وجہ سے وہ ختم کرنے کے لیے وہ التوا جو 55,000 سم تھنگ کیسز تھے اب وہ 57,000 سم تھنگ ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 8 نئے ججز کی تعیناتی کے بعد کیسز کا جو التوا ہے وہ بڑا ہے، نمبر بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مقصد تو صرف وہی تھا جو ریزرو سیٹس والا فیصلہ، آرمی عدالتوں والا فیصلہ، ججز کے ٹرانسفر والا فیصلہ، باقی تو پھر جو کہا گیا تھا کہ نمبر آف کیسز جو التوا ہے، جو جن کے اوپر سماعت نہیں ہو سکتی، ان کو کارروائی ان کی بڑھائی جائے گی، تو ایسا کچھ نہ ہوا۔ اب فاروق ایچ نائک صاحب وکیل ہیں، بحریہ ٹاؤن کی درخواست تھی، رات 11 بجے کاز لسٹ جاری ہو گئی اور آج اس کے اوپر سماعت ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز نیلامی کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 7 اگست کو 3 ان کی جو نیلام ہو گئی، پروسیس ہو گیا، 3 کی حد تک پینڈنگ ہو گیا،
اور اس کے بعد آج 8 اگست کو سماعت ہوئی۔ 3 رکنی بینچ تھا، امین الدین خان، نعیم اختر افغان اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، یہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے سماعت کی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کے حوالے سے مین اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کیا گیا، صرف جو سٹے اپلیکیشنز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہ تو متفرق درخواست ہے، مرکزی اپیلیں تو نہیں لگیں، جس پر بحریہ ٹاؤن وکیل فاروق اچنائے کہتا ہے کہ مجھے بھی آدھی رات میں بتایا گیا تھا کہ آپ کا کیس لگ گیا ہے، یہ تو آپ آفس سے پوچھیں کہ مرکزی اپیلیں کیوں نہیں لگائیں، جس پر جسٹس امین الدین خان کہتے ہیں کہ کیس کی سماعت اگلے ہفتے رکھ دیتے ہیں، جس پر فاروق اچنائے کہتے ہیں کہ آپ یہ حکم امتناع تو دے دیں، جس پر امین الدین خان نے سماعت میں مختصر وقفہ کیا۔ اب انہوں نے سٹے آرڈر مانگا اور انہوں نے سوچنے کے لیے مختصر وقفہ لیا اور کہتے ہیں دیکھتے ہیں، جس کے بعد پھر کیس پر سماعت شروع ہوئی اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارک دیا کہ آج صرف متفرق درخواست لگی ہوئی ہے، مرکزی اپیلیں فکس نہیں ہوئی، نیب ریفرنسز کی کاپیاں بھی اپیلوں کے ساتھ لگائی جائیں تاکہ اصل غبن واضح ہو۔ ملزمان نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی تھی اور 8 پراپرٹیز دی تھیں۔ اب ملزم کہتا ہے کہ پلی بارگین دباؤ میں تھی، وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پلی بارگین تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو معاملہ تھا وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے، اور وہ کوئی 400 کے کتنے ارب روپے کا، جس میں پھر 190 ملین پاؤنڈ ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور پلی بارگین کا ایک وقت مقرر ہوا کہ جی آپ اتنے وقت میں کریں گے، جس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ قاضی فیضیسہ کے پاس یہ معاملہ گیا، وہ 190 ملین پاؤنڈ میں چونکہ عمران خان کے ساتھ سکور سیٹ کرنا تھا اور ریفرنس بنوانا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، جس میں اب سزا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پھر قاضی فیضیسہ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، پھر جو پلی بارگین کا تھا وہ ختم کیا، ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا اور وہ ریفرنس دائر ہو گئے۔ اب پلی بارگین کے حوالے سے کہا بحریہ ٹاؤن نے کہ جی ہماری پلی بارگین کی آپ جو درخواستیں ہیں وہ نئی، انہوں نے کہا جی پہلا جو پلی بارگین تھا وہ دباؤ کی بنیاد پہ تھا، ہم پلی بارگین کی درخواستیں واپس لیتے ہیں، میرٹ کے اوپر ہمارا کیس سن لیں۔ تو وہی بات جب وقفہ کے بعد سماعت شروع ہوئی تو جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارک دی کہ آج صرف متفرق درخواست لگی ہے، مرکزی اپیلیں فکس نہیں ہوئی، نیب ریفرنسز کی کاپیاں بھی اپیلوں کے ساتھ لگائی جائیں تاکہ اصل غبن واضح ہو۔ ملزمان نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی تھی اور 8 پراپرٹیز دی تھیں۔ اب ملزم کہتا ہے کہ پلی بارگین دباؤ میں تھی اور چیئرمین نیب کو اسے ختم کرنے کی درخواست دی گئی۔ پلی بارگین ختم ہونے کے بعد کیس پہلی سٹیج پر آ گیا ہے، تو نیب جائیدادوں کی نیلامی کی طرف کیسے گیا؟ پلی بارگین ختم ہونے کے بعد ریفرنس پر ٹرائل ہوگا اور سزا پر ہی پراپرٹی ضبط ہوں گی، بغیر سزا کے تو آپ پراپرٹیز نہیں ضبط کریں گے۔ پلی بارگین ختم ہونے کے بعد ریفرنس پر ٹرائل ہوگا، سزا پر پراپرٹی ضبط ہوں گی۔ وکیل بحریہ ٹاؤن فاروق اچنائے نے کہا پلی بارگین ختم کرنے کی درخواست اور نیب ریفرنس دونوں پینڈنگ ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اسٹے کا فیصلہ یک طرفہ نہیں ہوگا، دوسری سائڈ کو سن کر کیا جائے گا، اور وکیل کو ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف ریفرنس کی نقول جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی نیلامی کے خلاف حکم امتناع کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 اگست تک ملتوی کر دی اور آج سٹے آرڈر بھی نہیں دیا۔ یہ بھی اس ملک میں ہونا تھا کہ ملک ریاض کے خلاف ٹی وی چینل سارا دن خبریں چلائیں، ملک ریاض کی درخواست سماعت کے لیے فاروق اچنائے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں وہ پوری کوشش کر کے، جو اس وقت نظام کا ہاف آف دی پارٹ نظام کا پیپلز پارٹی اور فاروق اچنائے ہیں جو آصف زرداری ہے، وہ درخواستیں لگوا بھی لیں، لگوانے کے بعد اپیلیں نہیں لگتی، صرف درخواستیں لگتی ہیں، ججز کو وقفہ لینا پڑتا ہے اور وقفے کے بعد بھی سٹے نہیں ملتا۔ نعیم اختر افغان نے یہ ضرور کہا کہ یہ تو نیب نے غلط کیا ہے کہ اب تو کیس پہلی سٹیج پر آ گیا، اب ٹرائل چلے گا، سزا ہوگی، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ پراپرٹی ضبط ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ بات انہوں نے ضرور کہی۔ لیکن امین الدین خان صاحب جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بات تو پھر سٹے جو ہے وہ تو ہم پارٹیوں کو سن کے، پہلے کو پارٹیوں کو سن کے کیا جاتا ہے، نہیں، بغیر پارٹیوں کو سنے بھی سٹے آرڈرز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے 13 اگست تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی اور آج کوئی ریلیف نہ ملا ملک ریاض کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ فاروق اچنائے یوں ضرور کامیاب ہوئے کہ انہوں نے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کروا دیں اور 13 اگست کی بھی اب تاریخ چھوٹی تاریخ ملی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا اور 3 نیلامی کی پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، 3 کی حد تک پروسیس پینڈنگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان 3-4 دنوں میں بھی، چونکہ جو خریدار ہیں وہ اس وقت نظام کے جو ہیں وہ فیورٹ چائلڈ ہیں، اس وقت نظام کے، ملک ریاض سابقہ نظام کے فیورٹ چائلڈ تھے، تو یہ ایک پورا ایک نظام ہے، آپ جانتے ہیں آج یہ کل وہ۔ عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہی جو مشکلات ہیں، وہی پریشانیاں ہیں اور وہی عوام کے لیے جو تنگی کا سماں پیدا کیا جاتا ہے ہمارے نظام کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔